Wave FM 96.6. Music, fun, Hello Faisalabad. and education. Pen is a real weapon. This is all for you because we are Wave FM 96.6. अगर आप पैदाइशी माजूरी और फिटनेस जैसे मसाइल से दो चार हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुल्क के माहिर तजुर्बाकार फिजियोथेरापिस्ट अब आपके शहर फैसलाबाद में रीएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां आपका इलाज जदीद मशीनरी के जरिए मुमकिन बनाया जाता है। यहाँ फालज, लकवा, जोड़ों, पट्ठों, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मोहरों की खराबी, कंधों का फ्रीज हो जाना, शयाटिका जैसी बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। ख्वातीन के लिए प्रोफेशनल लेडी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। क्लिनिक टाइमिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। रीएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, MTH क्लिनिक, यूनिवर्सिटी एवेन्यू रोड, कैनाल रोड, फैसल टाउन, फैसलाबाद। मशवरे और इलाज के लिए अभी राबता करें। फोन नंबर 041 87 50 971 और 87 50 974, एक्सटेंशन 468। सुनिए प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में खुसूसी मेहमान प्रिंसिपल लाहौर ग्रामर स्कूल मैडम शाहिदा तारिक को। शामिल करेंगे आपके सवालात, जानेंगे तालीम की अहमियत। तो सुनना मत भूलिएगा सोमवार की दोपहर 2 बजे अपने मेजबान आतिफ खान के साथ, सिर्फ वेव FM 96.6 पर। This is an ultimate station for your entertainment needs. social buzz, fun gossip, Live wishes and song dedications. Only on Wave FM 96.6. मुंह और नाक को मास्क से ढांपें और यकीनी बनाएं कि आपके चेहरे और मास्क के माबैन कोई खला मौजूद ना हो। This public service message is conveyed by the University of Faisalabad in association with Global Shapers, an initiative of World Economic Forum. दौरान सफर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। This public service message is brought to you by Wave FM 96.6. This is an ultimate station for for your entertainment needs. social buzz, fun gossip, Live wishes and song dedications. Only on Wave FM 96.6. मोटरसाइकिल पर बैठते वक्त अपना दुपट्टा और चादर अच्छी तरह समेट लें, क्योंकि इसमें लापरवाही हादसे का बायस बन सकती है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय वेव FM 96.6। और भैया क्या हाल है? हाँ भाई फैसलाबाद। बहरहाल How are we gonna call her? कहानियां बहुत सी, आपकी कहानी क्या है जन्नत? हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, कौन? Alright जी, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। Stay tuned. You will be listening Drive Time Show Monday, Tuesday and Wednesday 4 से 6 ज़ैन अली के साथ। only on Wave FM 96.6. कचरा ना जलाकर फिजा को साफ रखें। This message is brought to you by the University of Faisalabad in association with Global Shapers, an initiative of World Economic Forum. अगर आप पैदाइशी माजूरी और फिटनेस जैसे मसाइल से दो चार हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुल्क के माहिर तजुर्बाकार फिजियोथेरापिस्ट अब आपके शहर फैसलाबाद में रीएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां आपका इलाज जदीद मशीनरी के जरिए मुमकिन बनाया जाता है। यहाँ फालज, लकवा, जोड़ों, पट्ठों, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मोहरों की खराबी, कंधों का फ्रीज हो जाना, शयाटिका जैसी बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। ख्वातीन के लिए प्रोफेशनल लेडी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। क्लिनिक टाइमिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। रीएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, MTH क्लिनिक, यूनिवर्सिटी एवेन्यू रोड, कैनाल रोड, फैसल टाउन, फैसलाबाद। मशवरे और इलाज के लिए अभी राबता करें। फोन नंबर 041 87 50 971 और 87 50 974, एक्सटेंशन
468. उभरती किरणों और डूबते पहरों का साज वेव FM 96.6. पाकिस्तान कहानी. कराक्रम हाईवे जो पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाती है, उसे दुनिया के अजायबात में से माना जाता है. हवेलियां से शुरू होकर दर्रा खुंजराब तक 806 किलोमीटर तवील ये अजीम शाहरा. वेलकम बैक. ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, समर वेकेशन, समर कैंप्स के हवाले से. मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन खालिद हयात कमुका साहब. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो लिटरेसी रेट के हवाले से. खालिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि नंबर ऑफ़ स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स अगर इतने भी ना हों तो लिटरेसी रेट आपका जो है वो कितना ज़्यादा मुतासिर होगा. मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करना चाहूँगा. इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि लिटरेसी रेट की आप बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की भरमार होगी, लिटरेसी रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है. क्या समझते हैं कि इसकी वजह से जो आपका क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, उसको क्या कंसिडर करते हैं? लेवल क्या है एजुकेशन स्टैंडर्ड का, उसको हम कैसे मीट कर पाएंगे एजुकेशन स्टैंडर्ड को? देखें फ़र्क भी, मैं पहले थोड़ा सा लिटरेसी के हवाले से बात कर लूँ जी, तो फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से भी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला बात होगी. पिछले दिनों पंजाब के मिनिस्टर हैं राजा अरशद साहब, जो लिटरेसी के मिनिस्टर हैं, और उनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी लिटरेसी बशीर ज़ाद गुराया साहब यहाँ पे हमारे फैसलाबाद में एडी एजुकेशन हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, उस्ताद हैं, यहाँ पे तशरीफ़ लाए. तो उन्होंने उनको एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र दे रहा हूँ, एक बड़ी ज़बरदस्त पेशकश कर रहा हूँ अपने सेक्टर की तरफ से, प्राइवेट तलीमी इदारों के सेक्टर की तरफ से. ये दोस्तों के साथ मशावरत के बाद मैं ये पेशकश कर रहा हूँ. हम सारे तलीमी इदारे, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख के करीब सर्विंग स्कूल्स हैं, और सर्विंग स्कूल्स हम उनको कहते हैं जो इंतहाई मुनासिब फ़ीस में सर्विसेज दे रहे हैं. सही है. एजुकेशन मिनिस्टर्स, हमारी हुकूमतें ये तस्लीम कर चुकी हैं जो 5,000 रुपये तक फ़ीस लेने वाले इदारे हैं वो सर्विंग स्कूल हैं. सही है. तो इस वक्त पाकिस्तान में उनकी तादाद 2 लाख है. हम ये पेशकश कर रहे हैं कि हर स्कूल 50 बच्चों को सालाना फ्री एजुकेट करेगा. सही है. वो जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको गुंजाइश नहीं मिलती पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन लेने की, या उनके पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, या वो थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने बच्चों को काम पे लगाना चाहते हैं, वो अपनी फ़िनांशियल जो फ़ायदा है उसको देखते हैं और स्कूल में भेजना उसको वो तरजीह नहीं देते. ये उनकी अहमियत में, उनकी तरजीह में शामिल नहीं है. सही. हम उनको इंशाअल्लाह ताला मोटिवेशन भी देंगे, 50 बच्चों को फ्री सालाना एजुकेट भी करेंगे. साथ हुकूमत पाकिस्तान ये इंसेंटिव दे और हुकूमत पंजाब ये इंसेंटिव दे कि सर्विंग स्कूल्स को फलाई इदारे डिक्लेयर किए जाएँ. जो कमर्शियल टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं प्राइवेट तलीमी इदारों से, जब प्राइवेट तलीमी इदारों की बात आती तो फिर मुझे ये वाज़े करना पड़ता है कि मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा जो ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं. मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ सर्विंग स्कूल्स की, जो मुनासिब फ़ीस चार्ज करते हैं. अगर हुकूमत पाकिस्तान इनको रिलीफ देती है, इनको टैक्स फ्री कर देती है, इनको फलाई इदारे डिक्लेयर कर देती है, तो जब 50 स्टूडेंट्स को ये सर्विंग स्कूल्स, 2 लाख सर्विंग स्कूल्स फ्री एजुकेट करेंगे, तो 50 को आप मल्टीप्लाई करें 2 लाख के साथ, तो 5 साल के बाद पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ स्कूल होगा. सही है. बहुत अच्छी. और ये टारगेट पिछले 70 साल में ना हमारे सूबे पूरा कर सके हैं, ना वफाकी हुकूमत पूरा कर सकी है. मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप निजी तलीमी इदारों को अहमियत दें, उनके मसाइल जानने की कोशिश करें, उनको रिलीफ दें. हम इंशाअल्लाह ताला ये लिटरेसी रेट जो 100% 5 सालों में आपको 100% ज़बरदस्त. आपका फार्मूला बड़ा अच्छा है. अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो, बात इम्प्लीमेंटेशन पे ख़त्म होती है. सर ये क्रेडिट जाएगा 96.6 करंट अफेयर्स जो प्रोग्राम है, और बिलखसूस आज के जो प्रोग्राम के होस्ट हैं फ़ारूक शेख साहब को, अगर ये मेरी पेशकश प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक पहुंचती है, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचती है, जो हमारे लिटरेसी मिनिस्टर हैं उन तक पहुंचती है,
تو 5 سالوں میں پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہم 100% انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہوگا, لیکن ان اسکولز کی مشکلات کو بھی حکومت پاکستان اور ہماری حکومت مد نظر. چلیں اللہ خیر کرے, بڑی اچھی آپ نے ایک سجیشن دی ہے, اللہ کرے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. ہم اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے, ہمارا ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے, سٹینڈرڈ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارا کس سٹینڈرڈ کو مینٹین کر کے ہم کہتے ہیں ہمارا لٹریسی ریٹ کی ہے؟ دیکھیے ہمارا اس پہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جب ہمارے دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو جب پڑھانے والے خود سیٹسفائی نہیں ہیں. اب جو کرائٹیریا مقرر کیا گیا پاکستان میں شرح خواندگی جو لٹریسی ریٹ ہے اس کا تعین کرنے کے لیے کہ ہر وہ شخص جو نیوز پیپر پڑھ سکتا ہے, جو اخبار پڑھ سکتا ہے, وہ جس کو اپنا نام لکھنا آتا ہے, جس کو اپنا نام لکھنا آتا ہے, یہ پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن کا معیار ہے. صحیح ہے کہ جس کو نام لکھنا آتا ہے, جو اردو نیوز پیپر پڑھ سکتا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے. اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنے آپ کو باقی دنیا کے ساتھ, دیکھیں اس وقت ایجوکیشن میں جو پہلے نمبر پہ ہے وہ فن لینڈ ہے, دوسرے نمبر پہ جاپان ہے اور تیسرے نمبر پہ جنوبی کوریا کھڑا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان میں رٹا سسٹم ہے, اور پھر رٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے یہ متبادل جو ایک ایجوکیشن سسٹم لے کر ہے MCQs کا, میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بدتر ہے. صحیح ہے, یہ رٹا سسٹم سے بھی بدتر ہے. اگر ایک بچہ ایک ہی آپشن پہ B یا C یا D آپشن پہ اس کو ٹک کر دیتا ہے تو وہ بچہ پاس ہو جاتا ہے, خواہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں. صحیح ہے. اب بہت سارے ہمارے پاس تعلیمی اداروں میں ٹیچرز آتے ہیں جن کے پاس BS کی ڈگریاں ہیں, جنہوں نے MBA کیا ہے, جنہوں نے MS کیا ہے, لیکن ان کو اپلیکیشن تک لکھنا نہیں آتا. صحیح ہے, بالکل یہ المیہ ہے. اور جب ہم دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں, میں نے 3 ملکوں کی آپ کو مثال دی ہے, وہاں کے تعلیمی نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے چھوٹی کلاسز میں تو وہ پہلے ہی دن یا ابتدائی جو ایک عرصہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں تھما دیتے. وہ 8-10 بکس کا ایک بیگ اس کے گلے میں نہیں ڈال دیتے کہ آپ نے اتنا ویٹ اٹھا کے لانا ہے, یہ بکس آپ نے پڑھنی ہے, پھر ہم نے 3 مہینے کے بعد آپ سے ایگزام لینا ہے. ان کا جو ایجوکیشن کا سسٹم وہ بڑا پیارا ہے. ابتدائی طور پہ وہ ان کو کھیل کھیل میں سمجھاتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, اور پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو 20% جو وقت کا ہے وہ ان کا اپنی کلاس روم میں گزرتا ہے, اور 80% وہ IT کے حوالے سے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کے سینٹرز بنے ہوتے ہیں وہاں پہ ان بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ان کی عملی ٹریننگ کرواتے ہیں. صحیح ہے. پاکستان میں ہم ڈگری ہولڈر پیدا کر رہے ہیں, لیکن اب وہ جو ڈگری ہولڈر ہے ان کی ایک ہی معصوم سی خواہش ہوتی ہے کہ جب میرے پاس MBA کی ڈگری آ جائے گی, جب میرے پاس MS کی ڈگری آ جائے گی تو مجھے نوکری مل جائے گی. پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, جاپان کو ہم دیکھتے ہیں جتنی آٹو موبائلز ہیں آپ دیکھ لیں وہ جاپان تیار کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے IT کے حوالے سے جنوبی کوریا جو ہے اس کا بڑا رول ہے. آپ سنگاپور کو دیکھ لیں, ہانگ کانگ کو دیکھ لیں, بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اپنا جو ایجوکیشن کا سسٹم اس طریقے سے بنایا کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی سائیکی کی اور ان کا جو اندر ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے مطابق اس فیلڈ میں لے کر گیا. IT کے حوالے سے ان کی ٹریننگ کی گئی, تربیت کی گئی, نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان لوگوں کو, ان بچوں کو ٹرینڈ کیا گیا. آج وہی بڑے بڑے بزنس مین ہیں, اور اگر آپ ان ملکوں کا آپ دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی وہ آگے کھڑے ہیں, بزنس کے لحاظ سے بھی وہ آگے کھڑے ہیں, اور پاکستان اسی مقام پہ کھڑا ہے. ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے نوجوان ہمارا جو ہے اس کا مین مقصد یہ کہ میں ڈگری کا حصول لازمی کروں, اس کے بعد مجھے پیسے کمانا جو ہے میرے لیے آسان ہو جائے. ہم نے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. ہمارے پاس جتنا سٹاف ٹیچنگ میں آ رہا ہے, جو ٹیچرز نئے آ رہے ہیں, ان کا مقصد بھی یہی الٹیمیٹ بن چکا ہے کہ میں کسی اچھے سٹینڈرڈ میں جاؤں, کسی اچھے اسکول میں, پرائیویٹ میں جاؤں, زیادہ سے زیادہ ارننگ وہاں پہ مجھے ملے گی. یہ اس سسٹم سے باہر کیسے آئیں گے؟ پھر بچوں کو تربیت کیسے کریں گے؟
اگر ہم کمپیریٹیولی پچھلے سالوں کے ساتھ کمپیئر کریں، پہلے بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کی جاتی تھی، اب شاید مقصد بدل چکا ہے، اب صرف تعلیم رہ چکی ہے. تعلیم بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیچر آئے گا اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی آرٹس کو پورا کرنا ہے، میں نے اپنی سیلری کو پاکٹ میں ڈالنے چلے جانا ہے، میں ڈیلیور کیا کروں گا، میری کیا پرفارمنس بچوں تک جائے گی، بچوں کو کیا میں نے لیسن دینا ہے. لیسن سے کنسرن نہیں ہے، ٹائم پورا کرنا کنسرن ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی لمحہ فکری ہے، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، اور بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں اور ذمہ داران ایسے ہیں کہ وہ اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اوورآل تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ 3-4 شعبہ جات ایسے ہیں جو ہم سارے ذمہ دار ہیں. صحیح ہے. اگر تو ہم اپنے تعلیمی نظام کو چینج کرتے ہیں اور جو ایک نمبروں کی دوڑ ہے اس کا خاتمہ کرتے ہیں. پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشنز پھر بڑے بڑے بینرز لگتے ہیں اور ہولڈنگ بورڈ لگتے ہیں، اسی بنیاد پہ پھر ایڈمیشن لیے جاتے ہیں اور بزنس کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. اب ایجوکیشنسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک گریڈ لینے والے بچے ہوتے ہیں، بالفرض ایک کلاس میں اگر 30 بچے ہیں اور اس میں سے 10 بچوں نے A+ گریڈ حاصل کر لیا، یا 5 بچوں نے اس میں سے A گریڈ حاصل کیا ہے، یا B+ گریڈ حاصل کر لیا 4 بچوں نے، تو وہ کہتے ہیں ان کا جو IQ لیول ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں وہ ایک جیسی رکھی ہوتی ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے پیپر سے ایک دن پہلے بچہ بیمار پڑ گیا، یا ان کے گھر میں کوئی پریشانی تھی، یا جس دن اس بچے کا پیپر ہو رہا ہے اس دن اس کے صحت ٹھیک نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ پیپر بہترین انداز میں جیسے وہ پہلے کرتا تھا اس کو اٹیمپٹ نہیں کر پایا، صحیح ہے، تو وہ بچہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو ٹاپر اسٹوڈنٹس ہے، جو پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس ہے، اس سے کم رکھا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. بالکل. اب پوری دنیا میں گریڈ سسٹم ہوتا ہے، اب پاکستان میں اس پہ کام ہو رہا ہے. صحیح. جب ٹاپرز ہوتے تھے ایجوکیشن بورڈز میں تو پھر ساری جو دوڑ ہے، جو ہمارا تعلیمی سسٹم تھا ہمارے اسکولوں میں، اس پہ زور لگایا جاتا تھا کہ ہمارے بچے فرسٹ پوزیشن حاصل کریں ایجوکیشن بورڈ میں، سیکنڈ پوزیشن حاصل کریں، تھرڈ پوزیشن حاصل کریں، A+ گریڈ حاصل کریں. صحیح. تو پھر تربیت پہ کام فوکس کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت یہ بہت ضروری ہے، لازم ملزوم ہے. پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا تعلیم و تربیت. بالکل صحیح. اب تعلیم تو دی جا رہی ہے تعلیمی اداروں میں، خواہ وہ سرکاری سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہے. صحیح. مجھے بڑا افسوس ہوا، پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا. آن لائن ایگزامینیشن سے متعلق اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ تھی کہ جب ہمیں آن لائن پڑھایا گیا تو ہمارے جو پیپرز ہیں، ہمارا جو ایگزام ہے وہ بھی آن لائن ہونا چاہیے. اور اپنی اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اس مطالبے کو منوانے کے لیے انہوں نے رویہ وہی اختیار کیا جو عام پبلک، جو تاجر اور ہماری سیاسی جماعتیں اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کرتی ہیں، کہ وہ روڈز پہ آئے، سڑکوں پہ آئے، انہوں نے مار دھاڑ کی، لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کیا، توڑ پھوڑ کی. تو یہ ایک سوچنے کا مقام تھا کہ کون سا ایسا لوپ ہول رہ گیا، ہم ان بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کیوں نہیں کر سکے، اس کے ذمہ دار کون کون ہیں. تو پھر میں نے بڑے سوچنے کے بعد اس کا تعین کیا کہ سب سے پہلے تو استاذ جس تعلیمی ادارے میں وہ پڑھے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ٹاک شوز میں جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور جس طریقے سے مہمانوں کو آپس میں لڑانے کی اور الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بھی بچے اثر لیتے ہیں. بالکل صحیح. پھر اس سے بڑھ کر ایک جو میں اہم اشارہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، ہماری جو پارلیمنٹ ہے، وہ صوبائی اسمبلیاں ہوں یا قومی اسمبلی ہوں، پاکستان کا مقدس ترین فورم ہے، ہائیسٹ فورم ہے، اور وہاں پہ ہمارے منتخب نمائندے جاتے ہیں. 8-9 لاکھ آبادی کا ایک نمائندہ قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے، 4-4.5 لاکھ کی آبادی کا ایک نمائندہ ہم نے صوبائی اسمبلی میں بھیجا ہے. ہم نے ان کو یہ ٹارگیٹس نہیں دیے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے مار دھاڑ کرنی ہے، آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی جگہ شاہی قائم کرنی ہے. سر یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ تو خیر کیا اس پہ کہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے سب کو. بچے اس سے سیکھتے ہیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پالیٹیشین جو ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, سیاسی لیڈرز ہیں, وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اگر ہمارا لیڈر وہاں پہ گالی گلوچ کر رہا ہوگا, وہ مار کٹائی کر رہا ہوگا, اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں موجود بہنوں اور ماؤں کے سامنے اس طرح کی فحش زبان استعمال کر رہا ہوگا, تو پھر ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ سر میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پورے کے پورا سسٹم ہے ہمارا. اگر ایک بندے کو اس لیے پارلیمنٹ میں رسپیکٹ مل رہی ہے کہ یہ زیادہ بولتا ہے, یہ گفتگو اس طرح کی کرتا ہے, یہ مخالفین کو جو ہے لتاڑنے کے لیے اس طرح کی میں لینگویج استعمال کر رہا, تو پھر بچے کہتے ہیں کہ شاید رسپیکٹ اسی کی ہے جو جتنا بڑا جگہ ہوتا ہے, جو جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے, شاید اس کی اتنی بڑی پولیٹیشینز کی یا پارلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہے ہیں, یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی, کیونکہ یہ سسٹم پورے کا پورا ایک جیسا ہی چل رہا ہے ابھی. اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ذرا بہتر ہے. ہمیں بیسیکلی ان ایشوز کو گراس روٹ سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم گراس روٹ سے چیزوں کو کور اپ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس رول ماڈلز بھی بننا شروع ہو جائیں گے. ابھی ہم رول ماڈل اپنے نہیں بناتے. آپ نے کبھی کسی بچے کو سنا ہے کہ وہ کہ فلانا پولیٹیشین ہے, میں اس کے جیسا بننا چاہتا ہوں؟ بچہ کبھی بھی نہیں کہتا ہے, کیونکہ وہ سر نہیں. اب وہ کہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے تعلیمی اداروں میں ان کی سالانہ تقریبات میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو بچے بڑا لائک کرتے ہیں سر, بالکل لائک کرتے ہیں, وہاں پہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ بچے جو دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو پسند کرتے ہیں. اب دیکھیں, ہم ان کو اسکرین سے دور تو نہیں رکھ سکتے. آپ کی بات بالکل بجا ہے, ہم چیزوں کو آؤٹ نہیں کر سکتے اسکرین سے. لائک ڈس لائک بچوں کی سر ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بچے رول ماڈل اس کو نہیں بناتے, آئیڈیلائز کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی ریزن بہت ساری ہیں. اس کی ریزن صرف ایک پولیٹیشین نہیں ہے, آپ کا پورے کا پورا سسٹم ہے. اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ گراس روٹ ٹریول سے چیزوں کو صحیح کریں گے تو آہستہ آہستہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ منظم ہو جائے گا. اس پہ فرق بھی میں آپ سے اختلاف کروں گا. گراس روٹ پہ آپ کیسے جا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب بچے اپنے ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھیں گے, وہ موبائل پہ دیکھیں گے, اور جس طریقے سے مار دھاڑ ہوتی ہے وہ سارے مناظر دیکھیں گے, تو بچے پھر ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے گراس روٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا میٹرک کا سسٹم ہے. میٹرک کے بھی جو بچے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پیور لرننگ سٹیج ہوتی ہے, جہاں پہ بچہ بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ بچہ جب کالج میں آتا ہے تو کالج کا ماحول جو ہے وہ اس بچے کو بہت زیادہ فیسینیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس سٹیج پہ آپ بچے کا جس طرح سے مائنڈ سیٹ بنائیں گے یا جس ٹریک پہ اس کو لے کے چلیں گے اس کو فالو کرے گا. باہر ہم دوسرے ممالک کی ایگزامپل ہمیشہ کوڈ کرتے ہیں. ہم یو کے کی, یو ایس اے کی, جاپان کی, چائنا کی ایگزامپلس کوڈ کرتے ہیں. ان کا سسٹم بہت زیادہ ڈیولپ ہے کیونکہ وہ بچوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کی شاید کمی ملے گی کیونکہ وہ پورے کے پورے سسٹم میں بڑے طریقے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وہ بچوں کے اندر وہ چیزیں ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ, اور بچہ اس کو ایبزارب, جس بچے کی مینٹیلٹی جس طرح کی اس کو اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی ہم جو ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ایجوکیشن سسٹم میں سر یہ چیز بڑی کامن ہے. فرق بھی ہم اسکولوں کے اندر رہتے ہیں. آپ یقین جانیے گا, اسپورٹس کے مقابلہ جات ہو رہے ہوں تو جب بچے اسکولوں میں آتے ہیں نا تو وہاں پہ وہ گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے میچز چل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, ہماری صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ہوتے ہیں. اگر اس طرح کا کچھ واقعات ہوتے ہیں مار داڑ کے یا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے, تو وہ اس کا امپیکٹ جو ہے بچوں پہ بہت زیادہ آتا ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے معزز پارلیمنٹیرین سے, وہ ہمارے لیے محترم ہے, ہمارے لیے رول ماڈل ہے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بچوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں. بچے آپ سے سیکھتے ہیں. صحیح ہے. آپ جیسا کرتے ہیں بچے ویسا بننا پسند کرتے ہیں. صحیح. خدا رہا ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. آپ پارلیمنٹیرین ہمارا ساتھ دیں. میں اپنے اساتذہ کرام سے کہتا ہوں, میں خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. بالکل صحیح. ہمیں اساتذہ کرام کو, معلمین کو, جو مینٹورز ہیں بچوں کو, جہاں پہ وہ اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم اس کے لیے جواب دیں. صحیح. اور خدا رہا دیکھیں, معلم اور ٹیچر یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو اور بہت ایک ذمہ دار عہدہ ہے جس پہ آپ فائز ہوتے ہیں. صحیح ہے. بالکل صحیح. خدا نخواستہ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو ایسا انداز میں نہیں نبھاتے تو پھر روز حشر آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا کہ پیرنٹس نے اپنا فیوچر, اپنا قیمتی ایسٹ, اپنے بچوں کا مستقبل آپ کے حوالے کیا. آپ اداروں نے ہمارے بچوں کی تربیت کس انداز میں کی. صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. پروگرام کا وقت سر ختم ہوا چاہ رہا ہے اور جانے سے پہلے جو ہے وہ چند ایک میسیجز
جو ہمارے سننے والوں تک آپ پہنچانا چاہیں، کیا کہنا چاہیں گے کہ ایجوکیشن سسٹم میں خاص طور پہ جیسے ہم آج بات کر رہے تھے سمر ویکیشنز کے اور سمر کیمپس کی، بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کس ڈگر پہ جا رہی ہے اور اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے مختلف تعلیمی اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اسکولز میں بھی اور کالجز میں بھی وزٹ کرنے کا اتفاق ہوتا ہے. آپ یقین جانیے گا جتنا ٹیلنٹ، جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے بچوں کو دے رکھی ہیں، یہ ہر وہ ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہ 4-5 چیزیں میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا، اگر اس پہ وہ عمل کریں اور پیرنٹس اپنے بچوں سے اس پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کریں، تو جو پیرنٹس کے خواب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تعبیر ملے گی. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قائل کریں، ان کو بڑے خواب دیں، ان کو بڑے ڈریمز دیں، پھر ان کے اندر ڈیزائر پیدا کریں. صحیح ہے، بالکل صحیح. اپنے بچوں کی زندگی کے اندر ڈسپلن پیدا کریں، ان کو بر وقت فیصلے لینے کے لیے ان کے اندر جو ہے نا ایک صلاحیت پیدا کریں، طاقت پیدا کریں. اور پھر بچوں کا رول ماڈل پہ بات ہو رہی تھی، بچوں کا جو بھی رول ماڈل ہے، وہ جو بننا چاہتے ہیں، وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، وہ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو وہ ڈپلیکیٹ کریں جو ان کا رول ماڈل سائنٹسٹ ہے. وہ اچھا انجینئر بننا چاہتے ہیں تو جو ان کا رول ماڈل انجینئر ہے اس کو ڈپلیکیٹ کرنے کی، اس کو فالو کرنے کی، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں تو جو ان کا پسندیدہ پولیٹیشین ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ وہ 5 ہی چیزیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیتے ہیں، بڑا خواب دیکھنا، اپنے اندر ڈیزائر پیدا کرنا، بر وقت فیصلے لینا، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام کرنا، جو اچھے لوگ ہیں، جو ان کے رول ماڈل ہیں، ان کو ڈپلیکیٹ کرنا، ان کو کاپی کرنا، تو پھر میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ بچے نہ صرف اپنے خاندان کے لیے ڈیلیور کریں گے بلکہ اپنے شہر کے لیے ڈیلیور کریں گے، اپنے ملک کے لیے ڈیلیور کریں گے، اور پوری اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں انسانیت کی خدمت کے لیے وہ ہمہ وقت تیار بھی ہوں گے اور اس سوسائٹی کے وہ مفید فلشاری بنیں گے. صحیح ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا اور آج بہت ساری مفید معلومات جو ہے وہ ہمارے سننے والوں تک پہنچی. میں پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ سے ہمیشہ جو کلوزنگ ریمارکس ہیں وہ ڈسکس کرتا ہوں. آج کی ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوئی، ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن خالد حیات کموکا صاحب. ہم نے بہت سارے ایشوز کے اوپر بات کی، ایجوکیشن سٹینڈرڈ کے حوالے سے بات کی. میں یہ جانے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. آپ سب سے پہلے جو ہے وہ نمبر کی دوڑ سے باہر آئیں اور اس سسٹم سے باہر آ کے اپنے اوپر فوکس کریں کہ ہمارے گولز کیا ہیں، ہماری ڈیزائرز کیا ہیں، ہم نے کس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے. اور اس کو بالکل بھی ریلیٹ نہ کریں ان چیزوں کے ساتھ کہ ہم ڈگری حاصل کریں گے اور اچھی سے اچھی جاب حاصل کریں گے. آپ ڈگری کو جاب کے ساتھ لنک مت کریں. دوسرا یہ کہ جتنے زیادہ پرائیویٹ سکولز ہیں، جتنے زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، نو ڈاؤٹ ہمیں کوالٹی پروڈیوس کرنا ہے، ہمیں اچھے سے اچھا ٹیلنٹ سامنے لے کے آنا ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، جن میں بہت زیادہ سرو کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. سو اس کو بہتر کرنے کی مزید ضرورت ہے. ایجوکیشن سسٹم جو ہے بہت دیر سے ایک ریومر تھی کہ نصاب یکساں ہوگا، توقع کی جاتی ہے. چلیں یکساں نہیں ہوتا ہے لیکن کم از کم جو بائفرکیشن ہے نصاب میں اس کو کم از کم لیول کیا جائے. ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں جتنا زیادہ تضاد ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے تاکہ جو بھی ہے وہ امیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، کسی بھی کلاس سے بلانگ کرتا ہے، وہ ایک سٹینڈرڈ پہ رہ کے اپنے بچے کو ایجوکیشن پرووائڈ کر سکے. اپنے میزبان فاروق شیخ کو کرنٹ افیئر سے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.